अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन मेजर तो पाकिस्तानी है जो आज सानिया हुआ है पेशावर में कि टूटी हुई कमर का दुश्मन दहशतगर्द कमर सीधी करके लौट आया है, और फिर वही मस्जिदें हैं, फिर वही कब्रिस्तान होंगे खुदा न खास्ता, और वही मदरसे, वही कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, बाज़ार के जिनका काम है ये सब रोकना, वो तो बहुत मसरूफ़ हैं। यूक्रेन का क्या सुना है कि एटमिक प्लांट के बारे में कहा जा रहा है कि जी वो लीक कर गया है। अभी आईएईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वो कहते हैं मेंटेन किया है। लड़ाई बढ़ती जा रही है, शहरों पर कब्जा होता जा रहा है, और पुतिन ने कहा है कि एज परसेप्शन और एज आवर क्या कहना चाहिए उसको कि थॉट कि हम ऑपरेशन को उसी तरह आगे बढ़ा रहे हैं, और अभी तो बड़ा हमला मुतवक्के है और बड़ी खूनरेज़ी बाकी है, ये पुतिन ने कहा है। और बाकी तो आपको सारा कुछ पता ही है। पाकिस्तान में वही तहरीक अदम एतमाद की कहानी है, उस पर भी आएंगे, और जो सूरत हाल है उस पर हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। पेशावर में जुमे की नमाज से पहले घुस आए दो बंदे, एक फट गया। 32 अभी हलाक बताते हैं, जहाँ बहक बताते हैं, मगर 50 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। कहते हैं कि मरने वालों की तादाद 45 से 50 तक जाएगी। कहा जाता है कि जी पेशगी कोई इत्तला नहीं थी, और वज़ीर दाखिला वो जो ज़बान दराज है वो कहता है कि दुश्मनों की साजिश है, वो पाकिस्तान की सलामती को कमज़ोर करना चाहते हैं, अमन तबाह करना चाहते हैं, और हम नाकाम बना देंगे। और फिर वही बयानात मौलवियों के, सियासतदानों के दुख अफसोस मजम्मत जो तैयार रखे होते हैं कि रूटीन का काम है ना। मरने वाले मर गए, जिनके प्यारे थे वो चले गए, सैकड़ों बच्चे यतीम हो गए, दर्जनों बेवाएँ हो गईं, रोटी पानी सब बंद हो गया, और फिर चेकों के ऐलान होंगे, और फिर मामला आगे बढ़ जाएगा किसी और वाक़े के इंतज़ार में, किसी और साने के लिए हम तैयार हो चुके होंगे। कि बात यह है कि अब मुझे आज कहने दीजिए, अभी मैंने कुछ लिखा और एक दोस्त को भेजा, एक बहुत सीनियर इंटेलेक्चुअल्स को, तो कहते हैं व्हाट इज सटायर। मैं उसे सटायर नहीं समझता, वो मेरे दिल की आवाज़ है। कि देखें, ये जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं ना, ये अब पाकिस्तान की हिफाजत नहीं कर सकते, लोगों की हिफाजत नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने अपने ज़िम्मे बहुत सारे वो काम ले लिए हैं जो इनके ज़िम्मे भी नहीं थे। कि सियासत भी इन्होंने चलानी है, अदालत भी इन्होंने चलानी है, सहाफ़त भी इन्होंने चलानी है, मज़हब का रास्ता भी इन्होंने ही बताना है, और फिर जो बोलेगा उसे गुमशुदा भी कर देना है, उसे मार भी डालना है। जो बोलेगा, बात करेगा, जो निशानदेही करेगा वो गद्दार है, उन सबको मैनेज करना है इन्होंने। तो अब मेरे ख़्याल में पाकिस्तानी अवाम को सोचने की ज़रूरत है कि हिफाजत के लिए एक नई फ़ौज बना लें, एक नया इदारा बना लें, शायद वो इसको संभाल सके, क्योंकि इनके तो बस का नहीं रहा। ये ऑपरेशन पे ऑपरेशन करते हैं, दावे करते हैं कि दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी, उन्हें बर्बाद कर दिया, उन्हें फारिग कर दिया, मार डाला, मगर वो अक्सर नहीं, हमेशा भाग जाते हैं। चाहे वो स्वात हो, चाहे शुमाली वज़ीरिस्तान हो, फाटा का एरिया हो, वो भाग जाते हैं। और फिर एक चीज़ और नई सामने आई है कि जो ताकतवर कब्ज़ा ग्रुप होता है, माफिया होता है, असला बरदार होता है, ये उससे मज़ाकरात करते हैं, तरले डालते हैं, माफ़ी देते हैं, माफ़ी लेते हैं, मामलात को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। मगर जो निहत्ते हैं, जो सिर्फ ज़बान से एक तामीरी गुफ्तगू करते हैं, ये उन्हें गायब कर देते हैं, उन्हें मार डालते हैं। 10,000 लोग लापता हैं। आज नौबत यह आ गई है कि इंसानी हुकूक की वज़ीर शेरी मिज़ारी, जो इस्टेब्लिशमेंट की नॉन स्टूज करार दी जाती रही हैं, अब उनकी बेटी, तो कहते हैं ना घर में मूसा पैदा होता है, कि वो मूसा ईमान मज़ारी की शक्ल में पैदा हो गया है। कि खुजदार से एक बलोच लड़के को, जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था और वहाँ जाकर वापस छुट्टियों में जाया करता था, तो अपने इलाके के बच्चों को मुफ्त पढ़ाता था, उसे अचानक उठाकर गायब कर दिया गया। हमेशा की तरह जो होता है, कुछ कह दिया होगा, उसने अपने किसी ख्याल का इजहार कर दिया होगा, तो उसके
گمشدگی کے حوالے سے مظاہرے ہو رہے تھے تو مارا پیٹا لٹا دیا، گرفتار کر لیا، اور ایمان مزاری جو سب سے بڑی آواز بنتی جا رہی ہے، جسے ایک نوجوان آسمہ جہانگیر کہا جانے لگا ہے، جو اپنی ماں کے نظریات سے قطعی اتفاق نہیں کرتی اور ہمیشہ بڑھ کر بولتی ہیں، نوجوان ہیں، کاش اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں، سب کے گھروں میں ایسی بیٹیاں پیدا کرے۔ اس کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کیا گیا ہے، عدلیہ نے، ہائی کورٹ اسلام آباد نے، اطہر من اللہ نے ان کی گرفتاری سے تو روک دیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ مقدمات تو ان کے خلاف درج ہونے چاہیے، ایف آئی آر تو ان کے خلاف کٹنی چاہیے جو لوگوں کو غائب کر دیتے ہیں۔ تو سچویشن یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ طالبان دہشت گردوں سے پچھلے دنوں مذاکرات کی کوششیں ہوتی رہیں، انہیں منایا جانے لگا، احسان اللہ احسان کو گرفتار کر کے وہاں سے رہا کر دیا گیا، وہ ٹرکی یا کہیں جا کر بیٹھ گیا، مگر کسی میں جرت نہیں ہوئی پارلیمنٹ میں کہیں کوئی پوچھ سکتا کہ کیسے گیا، کیونکہ جو آپ کا حسن کا رشم احساس کرے، کیونکہ آپ سے تو کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اب یہ اتنی چھوٹی سی فوج، اس کے وسائل بھی بہت کم ہے، بیچاری کو کچھ 100 کاروبار کرنا پڑتے ہیں اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے، ایک انڈے مرغی، شادی ہال، ہاؤسنگ اسکیموں پہ ہاؤسنگ اسکیمیں، ڈی ایچ اے پہ ڈی ایچ اے، پھر سائڈ میں فرنٹ مین رکھے، بحریہ، فضائیہ، اس کے باوجود تو پھر اتنے سارے کام یہ کیسے حفاظت کر سکتی ہے؟ کشمیر ایشو پہ تقریباً سیٹل ڈاؤن ہو چکا، یہ جو واٹر کے حوالے سے ابھی ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا ہندوستان کا 10 رکنی، آپ نے غور نہیں کیا کہ بہت سارے انہوں نے مطالبات تسلیم کر لیے کہ وہ متنازع ڈیموں کے حوالے سے رپورٹ بھی دیں گے اور وزٹ بھی کروائیں گے، مطلب معاملات طے ہو رہے ہیں بہت خاموشی کے ساتھ، اور خان رشین بلاک میں کھڑا ہے، تماشا لگا دیا ہے کہ امریکہ کی مخالفت۔ اب وہ یہ کہے گا کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے یا اسے نکال دیا جاتا ہے تو کہا جائے گا کہ جی وہ امریکہ کی مخالفت کر رہا تھا اس لیے اسے نکال دیا گیا۔ بس حیرانی ہوتی ہے، یقین نہیں آتا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں، ہر زبان بند کر دینا چاہتے ہیں۔ جو بہت سے لوگ، ابھی میں نے اس طرح کی ایک پوسٹ لگائی انہی الفاظوں پہ جو بھی آپ سے کہے، تو ایک صاحب نے آ کے کہا کہ کیا گھٹیا زبان استعمال کر رہے ہیں آپ، کیا بکواس کر رہے ہیں، جو منہ میں آ رہا بک رہا ہے۔ یہ جو $30 ارب لیتے ہیں نا یہ اوورسیز پاکستانیوں سے، کاش ان کے قصے کوئی لکھے کہ یہ کس بھیانک دور سے گزرتے ہیں، کیسے کیسے انہوں نے ہجر دیکھے ہیں، کیسے کیسے تنہائیاں کاٹی ہیں کہ ماں باپ کے مرنے پہ بھی نہیں پہنچ سکے۔ 35 سال ہو گئے ہیں لوگوں کو، جنہوں نے اپنی اولادوں کی شکل بھی نہیں دیکھی، جن کے جنازے یہاں سے نہیں پہنچ سکے، اگر پہنچے تو وہ اپنے پیاروں کو نہیں دیکھ سکے۔ اور آپ کی پالیسی یہ ہے کہ وزیر خارجہ، وزیر داخلہ فخر سے اعلان کرتا ہے کہ ہم نے فلاں ملک سے بھی بات کر لی ہے، اتنے ہزار لوگ ہمارے اور لیں گے، سب کو نکال دو، بس تم رہ جاؤ، قبضہ کر لو، ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا لو، اور تم اربوں پتی بن جاؤ، اپنے بچوں کو امریکہ لا کے عیش کراؤ، یورپ بھیجو، ہارورڈ میں داخلے دلواؤ اور کیمبرج لے جاؤ، اور سارا اقتدار، ساری جو کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھو، اور باقی جو بھوک سے مر رہے ہیں انہیں حب الوطنی چباتے رہو، کھلاتے رہو، انہیں کہو کہ کھاؤ اور جیو۔ یہ ہے آج کا پاکستان۔ بہت تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے یہ سب کچھ کہتے ہوئے۔ حیرانی ہوتی ہے کہ پہلے یاد ہے جب دہشت گرد اسکول پر حملہ ہوا تھا، آرمی اسکول پہ، تو کہا گیا کہ دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، نغمہ تیار ہو گیا۔ وہ پشاور کا کور کمانڈر جو اس وقت بھی بیٹھا ہوا سیاست کر رہا ہے، تبادلے کے باوجود سینٹ کے چیئرمین کے تھرو، ابھی میں نے ایک رپورٹ دیکھی گوگلی پہ، وہ مرد کا بچہ اکیلا عامر میر لگا ہوا ہے، جانے پتہ نہیں کیسے زندہ ہے اب تک، کہ سینٹ کے چیئرمین کے تھرو وہ فیض حمید ابھی بھی چودھریوں سے مذاکرات کر رہا ہے کہ ڈٹے رہنا، اڑے رہنا، جمے رہنا، کہ اچھے دن آنے والے ہیں۔ پاکستان کا سب سے متنازع جنرل جس نے فوج کو انتہائی بے وقار کر کے رکھ دیا، مگر وہ ابھی بھی لگا ہوا ہے۔ اس پر ابھی خبر چھپی ہے کہ انصار عباسی نے آئی ایس پی آر کے ترجمان، وہ جو میجر جنرل ہیں، ان کو فون کیا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی فیض حمید وہاں سے بیٹھ کے ابھی بھی سیاست میں مداخلت کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ایسی باتوں سے گریز کریں، اس سے ملک کی سلامتی کو نقصان ہوتا ہے، ہماری فوج انتہائی غیر سیاسی ہے۔ جب ہنسی بھی نہیں رکتی،
اور فوج کا کوئی کام نہیں ہے سیاست سے، اور وہ حکومت کے تابع ہے، اور اس طرح کی دشمن افواہیں اڑاتے ہیں، وہی کہ دشمن اڑاتے ہیں، دشمن نے دھماکہ کر دیا، دشمن نے مار ڈالا، اور انہیں مشورہ دیا کہ آپ بھی ایسی باتوں سے گریز کریں، اس سے نقصان پہنچتا ہے، اور ان کے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، سب افواہیں ہیں کہ کوئی جنرل سیاست کر رہا ہے۔ مگر سب کو پتہ ہے کہ چھوٹا بھی کر رہا ہے، بڑا بھی کر رہا ہے، اور وزیر اعظم نکالنے کے در پہ ہے تو ایک کو بنانے کے در پہ ہے۔ مطلب کون نہیں جانتا یہ سب؟ آپ کے کہنے سے کہ آپ سیاست نہیں کرتے لوگ مان لیں گے، دنیا مان لے گی؟ کبھی بھیس بدل کر عام آدمی کی طرف جا کے محفل میں بیٹھ کے تو دیکھیں، بیٹھک لگا کے تو دیکھیں، اور سوشل میڈیا کو غور سے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا آپ کے بارے میں کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ یہ اتنا بڑا دھماکہ ہو گیا ہے، اگلے کی تیاری کریں۔ پشاور کے کور کمانڈر نے یقیناً کہا ہوگا کہ حضور مجھے نغمہ بنا دیجئے کہ دشمن کے بچوں کو پڑھا کہ تو ہم سمجھا نہیں سکے، اب ان کا دل بہلائیں، تو فلمیں بھی بنا رہے ہیں، اب فلمیں، ڈرامے، نغموں کے ذریعے جو ہے دشمن کے بچوں کو دل بہلایا جائے گا، شاید وہ مان جائیں، وہ ہمیں معاف کر دیں، وہ ہمارے بچوں کی زندگی کی ضمانت دے سکیں، ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے، ہمارے قبرستان، ہمارے اسکول، یونیورسٹی، کالج، بازار، ہمارے گھر محفوظ رہ سکیں، کہ کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا۔ حالات یہ ہیں کہ وہ خالد مقبول صدیقی جو جانے کس دل سے پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، متحدہ والے، پشاور میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ ورکر کنونشن وہاں جا کے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے لاہور جانے پہ بھی انہی کی پارٹی کے ایک انتہائی سینئر جلا وطن سیاستدان نے آج مجھ سے کہا کہ یہ بڑا سگنیفیکنٹ تھا کہ یہ لاہور گئے۔ مگر سنیں خالد مقبول صدیقی، کل میں پوری باتیں نہیں کر سکا تھا، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عدم اعتماد کس چیز کی عدم اعتماد؟ عدم اعتماد لانا ہے تو نظام کے خلاف لے کر آئیں۔ ہم حکومت میں ہیں مگر ہمارے دفاتر بند ہیں، ہمارے 700 کارکن لاپتہ ہیں۔ تو خالد مقبول صدیقی صاحب، آپ حکومت میں اس لیے ہیں کہ 250 اور غائب نہ ہو جائیں، 250 اور لاپتہ نہ ہو جائیں۔ اگر آپ حکومت سے ابھی چلے جائیں ان کی مرضی کے بغیر تو نالوں سے، گٹر سے لاشیں ملنے لگیں گی۔ لوٹ مار تو کراچی کو تو میں کہتا ہوں کہ مال غنیمت ہے، یہ شہر، یہ قائد اعظم نے مال غنیمت کے طور پر انگریز سے لیا تھا تاکہ یہ قبضہ گروپ جو ہے سارے آ کے لوٹ مار کر سکیں، کھا سکیں، اور جو بولے مار سکیں، کہ قبضے پہ قبضہ، چائنا کٹنگ تو آپ لوگوں نے بھی مل کے کی، بہت ساروں نے، کہ جب سماج ایسا بنا دیا جائے، انوائرمنٹ کریٹ کر دیا جائے کہ جہاں پر ایک ہی طرح کی ہوا چل رہی ہے، تو پھر جس کو موقع لگے گا ہاتھ دھوئے گا اس گنگا میں۔ تو جناب حالات یہ ہو چکے ہیں کہ جناب وہ کہتا ہے شاہ محمود قریشی، بدین میں جلسہ کر کے، وہ ذوالفقار مرزا کا اور فہمیدہ مرزا کا گھر ہے، اور وہاں ان کے ساتھ کچھ لوگ ہیں، اس لیے ان کی سیٹ نکلتی ہے کہ وہ پہلی بار جلسہ دکھا رہا ہے ٹویٹر پہ، وہ کہہ رہا ہے دیکھو سندھ میں انقلاب آ چکا ہے۔ ویسے پریس کانفرنس کرتا ہے، جلسے کرتا ہے تو اجازت نہیں ہے میڈیا کو کہ وہ ہجوم بھی دکھائے جہاں کوئی آدمی نہیں ہے۔ یہ جعلی پیر جو پشتوں سے غریبوں کے خون پہ پل رہے ہیں، یہی ہمارے حکمران ہیں۔ یہ انگلستان سے پڑھ کر آ جائیں، امریکہ سے چلے جائیں، ان کا مائنڈ سیٹ نہیں بدلتا، انہیں بھیک کھانے کی عادت، خون چوسنے کی عادت نہیں جاتی ان کی۔ تو جناب آپ لوگ ہوش کریں، اگر یہ ریاست بچانی ہے تو سب کچھ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ اب یہ بچتی نہیں نظر آتی، اور بچا بھی لیں چلیں۔ اگر یہ دہشت گردی دوبارہ سے پھر اسی عروج پہ خدا نخواستہ چلی جاتی ہے، یہ جھوٹ دکھا کے عالمی برادری کو، آسٹریلیا کو بلا کے کرکٹ کھلا کے، سربراہان مملکت کا پروٹوکول دے کے، شہر اپنے بند کر کے، کاروبار بند کر کے، کب تک ایک دوسرے کو بیوقوف بناتے رہیں گے آپ لوگ؟ تو جناب میں تو صرف یہی کہوں گا کہ خدا کے لیے کھڑے ہوئیے، اس نظام کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا۔ یہ تحریک عدم اعتماد سے کچھ نہیں ہوگا، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ کیا تبدیلی آئے گی بتائیں؟ ادارے درست ہو جائیں گے، پولیس جو ہے تابع دار ہو جائے گی، آئین کے تابع ہو جائے گی، کسٹم، بارڈر پیٹرول سے لے کر کے ڈی اے، ایل ڈی اے، سی ڈی اے، بلدیاتی نظام۔ سب سے پہلے تو ان سے پوچھیں، نواز شریف سے، زرداری سے، شہباز شریف سے، مولانا فضل الرحمان سے، کہ اگر یہ
حکومت میں آ جاتے ہیں تو کیا بلدیاتی ادارے جیسے امریکہ میں یورپ میں ہیں اس طرح سے بحال کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہر دور میں یہ سب سے پہلے بلدیاتی ادارے کھا جاتے ہیں. یہ جمہوریت نہیں لانا چاہتے، یہ اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں. اگر آپ لوگوں نے نہیں سمجھا، دیکھیں لاکھ غدار کہیے گا آپ مجھے، آج کچھ بھی کہیے گا، مگر یاد رکھیے گا یہی باتیں منظر پہ بکھری ہوئی ہیں. آپ لوگ چھپ کے باتیں کرتے ہیں. شاید میں اس لیے کر لیتا ہوں کہ میں بہت دور رہتا ہوں، شاید میں محفوظ رہ سکوں، مگر میرے بہن بھائی، یار دوست، رشتہ دار، میرے ملک والے سب تو وہیں رہتے ہیں. میں آپ لوگوں کے لیے بولتا ہوں. تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ اپنی حفاظت خود کرنے کا انتظام کیجئے. اگر آپ نے اپنی آنکھیں کھلی نہ رکھیں، اپنے اطراف میں نگاہیں نہ ڈالیں اور چیزوں کو غور سے نہیں دیکھا، تو آنے والے دن لگتا ہے اس واقعے کے بعد جو آج پشاور میں ہوا ہے، معاملات بہت خراب ہوتے نظر آتے ہیں.